अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला और हम लेकर आए हैं प्रोग्राम हमारा दीन आसान दीन। नाज़रीन, दुनिया में इस दौर से पहले जितने भी मज़ाहिब गुज़रे हैं, जितने भी मज़ाहिब तख्लीक कर लिए जाएं, जितने भी मज़ाहिब मौजूदा हैं, कोई भी मज़हब, कोई भी दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब की वो डेफिनेशन नहीं देता, इतनी स्ट्रॉन्ग तारुफ़ नहीं देता जो तारुफ़ इस्लाम देता है। वो तारुफ़ क्या है वो हम पूछेंगे अपनी एक्सपर्ट यास्मीन राशिद से, जो कि ना सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक टीचर हैं, एक काउंसलर हैं। यास्मीन, ये तो एक बहुत आम सी चीज़ है कि जिसको हम जानते नहीं हैं उससे हम मोहब्बत नहीं करते। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जानेंगे ही नहीं तो हम उससे मोहब्बत कैसे करेंगे, हम उसकी जानिब माइल कैसे होंगे? तो अल्लाह का तारुफ़ क्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हमें किसी ज़ात की पहचान नहीं होगी, उसका सही तारुफ़ नहीं होगा, हमारे दिल के अंदर वो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती कि जिसकी वजह से हम अपनी अक़ीदत का इजहार करें या उसके आगे झुक जाएं या उसकी इबादत करें। तो उस ज़ात को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम जो है हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की पहचान भी देता है और आयतों के साथ जो एक आयत जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला की एक जामे पहचान मौजूद है वो है आयतुल कुर्सी। ये सबसे अजीम आयत है कुरान में और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में हम इसकी बार बार तकरार करते हैं, सुबह से शाम तक हर नमाज फ़र्ज़ के बाद हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह शाम की दुआओं में पढ़ते हैं, फिर घर से निकल रहे होते हैं तो पढ़ते हैं, किसी सफ़र पे जाते हैं तो पढ़ते हैं, रात को सोते हुए पढ़ते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि आखिर इस आयत की क्या फ़जीलत है और इसको जो हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ने अपनी क्या पहचान हमें बताई है। हम सब लोग उसको अपनी हिफाजत के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम उसको सोचने या समझने की उस पर ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस आयत में क्या कहा है। पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आप किसी अनजान जगह में जाते हैं या किसी ऐसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते और आपके साथ कोई ऐसा बैठा होता है, तो आप उससे अपना तारुफ़ किस तरह कराते हैं या उसका तारुफ़ किस तरह लेते हैं? अपना नाम बताते हैं, अपना एजुकेशन बताते हैं या अपना जॉब बताते हैं, डेजिग्नेशन बताते हैं। बिल्कुल। और आप उसको ये भी बताएंगे आप कहाँ रहती हैं या आप क्या करती हैं या आप हॉबीज़ क्या हैं या आपकी क्या तालीम है। तो ये चीज़ें आपका तारुफ़ देती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका नाम। और अल्लाह सुब्हानहू ताला आयतुल कुर्सी को शुरू करते हैं अल्लाह, यानी कि ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। और उसके बाद फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह मगर वही। अब इलाह कौन होता है? इलाह वो ज़ात होती है जिसकी इबादत की जाए, जिसके आगे झुका जाए, जिसका पता है कि सिर्फ़ वही इबादत के लायक है। कई लोग अनजाने में बहुत सारी दूसरी चीज़ों को इलाह बना लेते हैं अपनी नासमझी की वजह से। कोई दरख्त के आगे झुक जाता है, कोई पत्थर के आगे झुक जाता है, वो उनको क्या समझते हैं? अपना इलाह। लेकिन इलाह की क्या पहचान है और क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला कि नहीं है कोई इलाह मगर वही, और वो कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें फिर आगे ये भी बता रहे हैं कि क्या खुसूसियात हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला इलाह हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि रब्बिल आलमीन में कि रब जो है वो अपनी पहचान देता है कि मेरा शुक्र अदा करो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ये कह रहे हैं कि मेरी इबादत करो, लेकिन बता रहे हैं कि क्यों करो। लॉजिकल रीजनिंग। बिल्कुल, क्योंकि जब तक कि हमारे पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होगा हम अमल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इलाह होने की वजह बता रहे हैं कि मैं इलाह क्यों हूँ, मेरी इबादत क्यों की जाए। आगे क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। तो ये जो अल हय्यु की जो सिफ़त है ये भी अल्लाह का एक सिफ़ाती नाम है और हमें भी पता है कि इसका क्या मतलब है। अल हय्य से क्या मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़िंदा रहने वाले हैं और उन्हीं से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है। वो ख़ुद भी ज़िंदा हैं और उन्होंने दूसरी चीज़ों को भी ज़िंदा किया। हमें भी ज़िंदा करने वाले कौन हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात। तो हर चीज़ जो ज़िंदा है वो किसकी वजह से है? अल हय्य। और ये सिफ़त और किसी के पास नहीं है, कोई हमें ज़िंदगी दे ही नहीं सकता। ये ज़िंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात। और वो कब से कब तक है? अज़ल से अब तक।
اب پھر آگے ایک اور صفت آتی ہے القیوم. القیوم کا کیا مراد ہے؟ کچھ آپ قائم رہنے والا. قائم رہنے والا. اب بس ہم قائم رہنے والا کہہ کے اور گزر جاتے ہیں. قائم رہنے والے سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنی ایک پوزیشن پہ قائم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ دن رات اس کرسی پہ بیٹھی رہیں تو آپ بیٹھ سکیں گی؟ نہیں. آپ تھوڑی دیر بعد اٹھ جائیں گی کیونکہ آپ کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سولجرز ہوتے ہیں یا ایسے گارڈز ہوتے ہیں جو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن پر 12 گھنٹے قائم رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتے ہیں. اور وہ کیوں تھک جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان ہیں, وہ کمزور ہیں, ان کی کچھ ضروریات ہیں, ان کو سونا ہے, ان کو کھانا ہے. تو یہ انسان کی کمزوریاں ہیں. سوئے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جو ہے وہ الحی ہے, اسی سے زندگی ہے, زندگی قائم ہے. اور قائم کس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت اپنی پوزیشن پر موجود ہے. اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے پروگرام ہمارا دین آسان دین میں. ناظرین, ہماری نظریں اکثر متلاشی رہتی ہیں ایسے لوگوں کی جو ہماری بات آگے کر سکیں, ہماری سفارش کر سکیں, ہمارے کوئی کام بنا دیں. ہمارے سامنے کوئی ایسا انسان ہے جو کسی پوزیشن میں ہے, ہم فوراً جا کے اس کو کونے میں, سر ذرا آپ سے بات کرنی ہے, سر وہ کام آپ سے کہا تھا وہ کر دیں. ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمارا کوئی بات آگے کرے, ہماری کوئی سفارش کرے. لیکن کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے, جو اللہ کے سامنے ہمیں بچا سکے؟ تو یہ بات پوچھیں گے ہم اپنی ایکسپرٹ یاسمین سے. جی یاسمین. جی عائشہ, تو میں بات یہی آپ کو کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. اب ہمیں اس بادشاہت میں سے کچھ نہ کچھ چاہیے. ہم سب فقیر ہیں کیونکہ ہماری جو نظر ہوتی ہے کہ ہمارا کہاں سے فائدہ ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہو یا کسی کے ذریعے ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں, اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہر بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہو, یا ایک دنیا کے بادشاہ کی طرح ایک پروٹوکول ہو کہ پہلے ہم اس کے اسسٹنٹ کے پاس جائیں, پھر وزیر کے پاس جائیں, پھر اللہ کے پاس جائیں؟ یہی تو خصوصیت ہے عام حاکموں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کہ ہم ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں. بالکل, یہ سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کے غلام بن کے رہیں, لوگوں کے آگے جھکیں, لوگوں کے آگے پیچھے ہوں تاکہ لوگ ہمارے کام کرائیں. لوگ ہمارے کام نہیں کرا سکتے. ایک شخص تھا جس کو کسی کام کی ضرورت پڑی تو وہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس گیا. تو جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ فوراً پلٹ آیا. اس نے کہا یہ شخص مجھے کیا دے گا؟ جب وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے, جھکا ہوا ہے, مانگ رہا ہے, تو میرا بھی رب وہی ہے, میں خود کیوں نہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ ہر کوئی اس سے ڈائریکٹ تعلق رکھے. کبھی کبھی ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کرو بیٹا, آپ ایگزام میں جا رہے ہو, میں آپ کے لیے دعا کر لوں گی. اور وہ بچہ کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ آپ پہ. یہی ہماری غلطی ہے. ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ بیٹا میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں, لیکن آپ بھی اپنے رب سے اپنے لیے دعا کریں. اس کی وجہ سے اس بچے کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہو جائے گا؟ اللہ سے. اللہ سے. اور ہم والدین ہوں یا ٹیچر ہوں یا کوئی بھی معاشرے میں ہوں, ہم جب قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا جب ہم قرآن سمجھانے لگتے ہیں تو ہمارا موٹیو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اس کتاب سے جوڑ لیں اور وہ اس کتاب کے ذریعے اللہ سے اس کا تعلق جوڑ جائے. کیونکہ یہ کتاب ایک فزیکل چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں نا اور کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے اور ہم اس کو پکڑتے ہیں تو ہمیں ایک فزیکل اس چیز کا احساس ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ہم کتاب کو بھینچ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا ہم سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو جب اللہ ہم سب سے زیادہ قریب ہیں تو پھر سفارشی کیوں بیچ میں آئیں؟ اور یہ نہ صرف یہ کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں سفارش سے آزاد کر دیتا ہے, بلکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی
بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کو سنیں گے، لیکن وہ کن کی سنیں گے؟ وہ صرف الا بإذن، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذن، یعنی اس میں بھی اللہ کی اپنی مرضی شامل ہوگی۔ بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی بھی شخص کی سفارش کرے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے۔ تو کئی دفعہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کئی لوگ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کرو، ہم اللہ سے آپ کی سفارش کر دیں گے، آپ ہماری بات مانو، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم کو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو اپنے آپ سے نہیں جوڑے گا، وہ آپ کو آپ کے رب سے جوڑے گا۔ اور جب آپ خود اپنے رب سے جڑ جائیں گے تو جس شدت کے ساتھ آپ خود دعا کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ جب ایک شخص تکلیف میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ وہ اس وقت اس تکلیف میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت اس کو وہ شدت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں خود اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے اور ہم ساری زندگی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے نا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ ضرور کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اللہ آپ کی دعا قبول بھی کرتا ہے، لیکن وہ شدت نہیں آ سکتی۔ ہر انسان اپنے غم، اپنی تکلیف کو خود محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعارف کے ساتھ ہمیں ہر قسم کی غلامی سے بچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میری اجازت ہوگی اور جس سے میں چاہوں گا اس کی میں سفارش قبول کروں گا، الا بإذنہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہ صرف یہ کہ ساری بادشاہت ہے بلکہ علم کے حساب سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہ جتنا چاہتے ہیں ہمیں اتنا عطا ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب گہرائی میں جا کے ہم ضرور سمجھیں گے میم سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے شو ہمارا دین آسان دین۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے آیت الکرسی کو، اور آیت الکرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں صرف اتنا علم عطا ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو آئیے پوچھتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ سے کہ یاسمین راشد صاحبہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خود مختار ہیں اور ہم جو چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہمارا علم تو ہمیں تو سب پتہ ہے، تو یہ بات کیا ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ اس کی میں ایسے مثال آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس دنیا میں اللہ کے جو خزانے ہیں، یعنی کہ جو پہاڑوں کے اندر جتنے بھی ذخیرے ہیں، کیا وہ سب جو ہیں ایک ساتھ اوپر آ گئیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ سارے خزانے ایک دم سے سارے اوپر آ جائیں؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ان کو ڈگ کرنا پڑتا ہے، اور ہم ڈیپ جاتے ہیں تو وہ ساری جو خزانے ہیں وہ ہم کانوں سے بتدریج نکالتے ہیں، یعنی کہ ایک دم سے وہ سارے اگر خزانے باہر ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائیں گے اور لوگ ایک لوٹ مار مچا دیں گے، اور اس کو ہم ایک ہی جنریشن میں سارا کچھ ختم کر لیں گے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز کے لیے کوئی خزانے چھوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم سب میں اتنی ہوس ہے کہ ہم سب چاہیں گے کہ وہ سارے خزانے ہمیں مل جائیں، تو اسی لیے جیسے جیسے محنت کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے وہ جو خزانے ہیں زمین کے وہ نکلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے سارا علم ہمیں ایک دم سے بتا دیں، یعنی کہ جو 50 سال بعد یا 20 سال بعد جو لوگوں کو علم حاصل ہونا ہے وہ اگر آج والوں کو بتا دیں گے تو وہ ہماری کیپیسٹی سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ 10 سال پہلے جو ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں ان کے علم کا ایک الگ لیول تھا، آج آپ کا ایک الگ لیول ہے۔ جب آپ کے بچے ہوں گے وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بے شک ہوں گے، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں وہ ٹپس کے پر ان کو یاد ہوں گی۔ آج ایک چھوٹا بچہ موبائل کو اور اسمارٹ فون کو ایسے چلا سکتا ہے کہ ہم بڑے ابھی تک سوچتے ہیں کہ کیسے ہم میسج بھیجیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا علم، ان کی انٹیلیجنس ہم سے زیادہ ہے۔ اب آج کے بعد جو 20 سال والا بچہ ہوگا اس کا علم ڈیفینیٹلی ان بچوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی علم، کیونکہ علم بھی ایک خزانہ ہے، علم کا بھی ایک ذخیرہ ہے،
اگر سارا علم ایک دم سے پوری دنیا میں آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں گمراہی ہو جائے گی، انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، وہ ایک دم سے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہے گا اور جس کی وجہ سے ایک دنیا میں فساد یا کیوس ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گریجولی جو ہے وہ علم دے رہے ہیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ ترقی کریں، اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسا بوجھ ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ نے ویل یوٹیلائز نہیں کیا تو وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، انسان کنسٹرکشن کی بجائے ڈسٹرکشن پر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے علم بھی جو ہے جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اس ایک خاص جنریشن کو دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نیکسٹ جنریشن کو۔ تو یعنی کہ یہ خزانہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، بالکل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ ہم بے دہانی میں یا لا علمی کی وجہ سے ہم ایک کسی خاص چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے، اور اسی کے لیے اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ صلاۃ استخارہ جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، وہ ہمیں دیں۔ لیکن بہرحال موضوع اس وقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ علم دے رہے ہیں، اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو اللہ کی جو کرسی ہے اس کی وسعت کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر۔ تو یہ جو کرسی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ تو اس میں بھی مختلف آراء ہے، لیکن جو کافی لوگ جس کو کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد اقتدار بھی ہو سکتا ہے یا اللہ کا فٹ سٹول بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ غیب کی چیز میں سے ہیں، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین نہیں کیا تو اس کو ہم بھی اسی طرح ایک کھلے اس میں چھوڑ کے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا اقتدار ہے وہ سب آسمانوں اور زمین پہ، اور پھر یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت جو ہے، وہ کون سی دونوں چیزیں مراد ہیں؟ آسمان اور زمین۔ آسمان اور زمین، کیونکہ یہ آسمان اور زمین کی جو وسعت ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور جب تک اللہ چاہے گا ہمیں حفاظت میں رکھے گا، اور جب قیامت آئے گی تو پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹکرا جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ان کی اس تمام گفتگو سے جو میں سمجھ پائی ہوں اپنے لیے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں کس بات کا غرور ہے جب زمین اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ہمیں کتنا علم ملنا ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے حوالے ہے، تو پھر ہم کس گمان میں اکڑ کر چلتے ہیں؟ ہماری آنکھیں کیوں اوپر ہوتی ہے؟ کئی دفعہ اگر کوئی انسان ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو یہ جملہ ہمارے منہ سے کیا سوچ کر نکلتا ہے؟ ہم کس گمان کا شکار ہیں؟ اگر ہم اللہ کی عظمت کو پہچان لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی، یہ اس کا پہلا اثر ہوگا ہمارے اوپر۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصلی پہچان دے، ہمارے دل میں خشیت پیدا کریں، اور ہم اللہ کی عبادت اپنے دل سے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے۔ اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی آپ سے آج کے پروگرام سے۔ آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ اب اجازت دے گی، اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔